बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा ये दिखाई देता है कि ईरान की जो जंग है अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ ये तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने, अली लारेजानी ने, पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने, कि ये जंग अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ख़त्म होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर किए गए हमले रुक भी गए तो तब भी हम ये फैसला करेंगे कि इस जंग को रोकना है तो कहां पर जाकर रोकना है और किन अहदाफ को हासिल करने के बाद रोकना है। मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर तो बन चुके हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर खित्ते में कितना केओस फैलेगा। अमेरिका को कुछ खदशात हैं और वो कुछ खदशात इस तनाजुर के अंदर हैं कि पसे पर्दा ईरान की मदद कौन कर रहा है, खित्ते में कौन से ऐसे अनासर हैं कि जो ईरान की मदद कर रहे हैं। और इस खदशे का इजहार जो है ये व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर भी हुआ, जिसका इजहार स्टीव विटकॉफ की जानिब से किया गया, जो खुसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और उन्होंने कहा कि रशिया ने ये कहा है कि हम ईरान की मदद नहीं कर रहे। तो क्या तरदीद ही वाहिद सबूत होती है किसी भी मदद के हवाले से? और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आबनाए हरमुज़ को बंद करने के बाद मुआशी तौर के ऊपर जो भूंचाल पैदा हुआ है, तो क्या ये सिर्फ तेल का भूंचाल है या तेल से रिलेटेड दीगर केमिकल्स के हवाले से जो खला इस वक्त पैदा हो रहा है, ये क्या मुस्तकबिल पे असरअंदाज होगा? इसी बारे में बात करेंगे। बशर के वस्ता के उमूर के माहिर भी और तालिब इल्म भी जनाब अजमल जामी हमारे साथ मौजूद हैं। जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जामी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, ये जो जंग अपने मकासद पर, अपने अहदाफ पे ख़त्म की जाएगी, ईरान के मकासद क्या दिखाई देते हैं अब? टू एग्जॉस्ट द यूएस एंड इट्स एलाइज, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एग्जॉस्ट किया जाए एज लॉन्ग एज दे कैन, और दे गॉट द कैपेसिटी, उनके पास कैपेसिटी है। इस जंग का जो पहला मरहला था, बमबारी से लेके, स्ट्रेटेजिक एसेट से लेके, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को लेके, उससे आगे कहानी चली गई है। एक तरफ ट्रंप जो है वो जंग के खात्मे का इंदिया देता है, दूसरी जानिब उसकी फाइनलिटी के साथ इख्तिताम से गुरेजा है, और वजह उसकी इसराइल है। क्योंकि ख़दशा ये है कि इसराइल प्रवोक कर रहा है, ख़ुद भी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू भी और अमेरिका को भी, कि हमने एटम चलाना है। वो चाहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी की तरह ईरान के 2 छोटे जज़ायर हैं, वहाँ एटलीस्ट ये तजुर्बा किया जाए। अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसा ना हो। यही वजह है कि नेतन्याहू ने पिछले 24 घंटों में अपनी सरकार से, अपनी पार्लियामान से हंगामी जंगी जो फंड्स हैं वो मांग लिए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका सर्वाइवल इसी में है। अब जो अगला मरहला है वो ज़मीन से हट के, फ़िज़ा से हट के समुंदर की नज़र हो चुका हुआ है, और उसमें पिछले 24 घंटों में ईरान को बरतरी है। आबनाए हुर्मुज़ 167 किलोमीटर तवील बनती है, 33 किलोमीटर चौड़ाई है, कहीं 18 किलोमीटर भी हो जाती है, और ये वाहिद आबना है या गुजरगाह है जो डेप्थ कम है इसकी, 60 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी ऑन एवरेज। तो इसका मतलब है कि यहाँ ईरान के एसेट्स क्या हैं कि समुद्री बारूदी सुरंगें, उसके लिए इनके पास जो अनआर्म्ड कश्तियाँ हैं, ड्रोन्स नुमा, जैसे शाहिद ड्रोन दर्द सर बना है। अगली दर्द सर अमेरिका के लिए आबनाए हुर्मुज़ में इनकी वो UUV कश्तियाँ हैं, 2 तरह की हैं। एक तो बोट तरह का उसकी लुक देती है, और दूसरा मिज़ाइल तरह की, जो रॉकेट या मिज़ाइल तरह की। ये जो रॉकेट या मिज़ाइल तरह की अनआर्म्ड इनके पास सलाहियत है, वो तो ज़ेरे समुंदर भी जा सकती है, और उसकी जो रफ्तार या आवाज़ है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बड़े साइज़ की मछली की है। ठीक है। यानी कोई भी आबदूस या कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से गुजरा हो इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो मुश्किल है इसको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि बैटरी साउंड बहुत लिमिटेड है। वो उतना ही जितना ज़ेरे समुंदर तो बड़ी मछली उसका साउंड हो सकता है। फिर भी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं इन जहाज़ों में, को डिटेक्ट कर सकती हैं। दूसरा, ये मुकम्मल खुदकुश है दोनों। ठीक है। ये जो मिज़ाइल नुमा इनका इम्यूनेशन है, और दूसरा वो जो कश्ती है, और कश्तियों की इन्होंने फुटेज भी अब जारी कर दी है। पहले तो ईरानियन ये करते थे कि कुछ अरसे के बाद जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में इनके मिज़ाइल्स का पाइल है वो दिखाते थे, ड्रोन्स का पाइल दिखाते थे दुनिया को कि हमने तैयार रखे हुए। अब इन्होंने कश्तियों की रूनुमाई कर दी है, 2 चीज़ों की। अब आपने हुर्मुज़ में आप देखें कि 100-150 किलोमीटर का ये इलाका जिसमें मेजॉरिटी पे ईरान का असर है, यानी चौक पॉइंट के ऊपर ही। अब उन्होंने कल पिछले 24 से 48 घंटे इसी मुद्दे पे थे। कल रात जो गुजरी है, डोनाल्ड ट्रंप से लेके इनकी जो वाइट हाउस की सेक्रेटरी है तर्जुमान, उससे, और फिर इनका एनर्जी का वजीर है क्रिस राइट, मेरे ख्याल उसका नाम है, और जितने भी अहम तरीन जिम्मेदार थे उनके मुंह पे एक ही लफ्ज़ था, आबनाए हुर्मुज़।
ٹرمپ نے اور امریکہ نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں سے اسکارٹ کریں گے بین الاقوامی جو ٹینکرز ہیں اور انہیں گزاریں گے ہم یہاں سے، اسے پرامن علاقہ بنائیں گے. کیا وجہ ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت آج تو رائٹرز نے ابھی خبر شائع کی ہے کہ یو ایس کی نیوی نے شپنگ انڈسٹری کو بتایا ہے کہ ہارموز میں اسکارٹ کر کے کشتی گزارنا ناممکن ہے. کیسے تازہ خبر سینکڑوں جہاز وہاں پر موجود ہیں اور ایک بحری بیڑا جائے. اب کل رات ٹرمپ سرکار نے لکھا کہ آئی ایم پلیز ٹو رپورٹ دیٹ ود ان لاسٹ فیو آورس وی ہیو ہٹ اینڈ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ 10 inactive mines laying boats اور ships. کہ ہم نے ایران کی وہ کشتیاں، وہ جہاز جو کہ مائنس کو لے کر رہے تھے سمندر میں، 10 سے زائد کو مکمل تباہ کر دیے. اگر تباہ کر دیے تو پھر تو جہاز گزرنا چاہیے، تو جہاز نہیں گزرا. 20 سے 25% دنیا کا تیل یہاں سے گزرتا ہے اور اس جگہ پہ ان کا کوئی بحری بیڑا بھی موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ تباہ کر دیے گئے. بحری بیڑے بھی پیچھے کیوں ہٹے؟ کیونکہ اب مجھے خدشہ ہے کہ ابراہیم لنکن کا جو عرشہ ہے ایک حصہ وہ ضرور ہٹ ہوا پڑا ہے. اور اگر وہ ہٹ نہیں ہوا پڑا اگر وہ ہٹ نہیں ہوا، کیونکہ پاسداران انقلاب نے اسے 3-4 دفعہ ہٹ کرنے کی کوشش کی، اگر وہ ہٹ نہیں ہوا تو آپ 1000 کلومیٹر دور کیوں لے گئے؟ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 2100 کلومیٹر پیچھے جاتے ہیں. کیوں پیچھے لے گئے؟ اس کا مطلب ہے ہٹ ہوا ہے. یہ تو آپ کی جو جنگی مائٹ ہے، آپ کی ملٹری مائٹ ہے، اس کا ایک نمونہ تھا، ایک اس کی پہچان تھی، میٹافر تھا. ایسے جہاز تو آپ دشمن کے اوپر کھڑے کر کے پھر جنگ لڑتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیلنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا. دوسرے جہاز سیوریج خراب ہو گیا سی تو وہ ہم نے وہیں پیچھے پارک کر دیا ہوا ہے. یہ اصل میں آبنائے ہرمز موت کی وادی بن چکی ہے اس وقت، اور وہاں پہ 3000 سے لے کے 6000 تک جو مائنز ہیں اور ایسی انسٹالیشنز ہیں وہ نصب ہو چکی ہوئی ہیں. میں اسے اب موت کی وادی کہوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی کشتی ان کی مرضی کے بغیر گزرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہے. آج جب بدھ کے روز ہم مخاطب ہیں تو آج صبح کے وقت ایک کشتی نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تھی جو کہ غالباً برطانوی اثر رسوخ کی حامل تھی اور وائل ٹینکر تھا شاید. اس کو ان آرمڈ جو آبجیکٹیو ہے اس نے ہٹ کی ہے اور وہاں پہ آگ پیدا ہوئی. تو یہ اس کا پہلا ثبوت ہے. آبنائے ہرمز کو، موت کی وادی کو کلیئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے. انہوں نے تو طریقہ ایک بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اپنے ملک سے امریکہ اور اسرائیل کے امبیسڈر کو نکال دیں، دیس نکالا دیں، تو تب آپ اپنا جہاز جو ہے وہ یہاں سے گزار سکتے ہیں. علی لاریجانی صاحب نے اس کو اور واضح کر دی. وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو پیس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو بسم اللہ، وگرنہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. دس از آل بٹ ویری سمپل. اچھا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسے عموماً یہ ایک مجھے نقطہ بھول جائے گا، یہ جو ان کی ازدھر ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے نا، UUV جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی 250 ناٹس تک آپریٹ کر سکتی ہے. 600 کلومیٹر سنگل چارجنگ میں پھیرا لا لیندی ہے. سنگل چارج جیسے کریں آپ 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمندر میں یہ گھومتی پھرتی رہے گی. 600 کلومیٹر کافی ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہ گھوم لے گی. تو ان کا آبنائے ہرمز جو ہے وہ تقریباً کوئی 4 یا 5 بار کور ہو جائے گا اس پہ. جی 167 کلومیٹر تو لمبا ہے. 4 بار کور ہو جائے گا. وہ صبح دوپہر شام جو گولیوں کا نسخہ وہ دیتی رہے. اچھا، اس میں آبنائے ہرمز کو لے کے باتیں یہ ہوتی ہیں کہ شاید صرف تیل ہی ہے جس کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوئی. اب تیل سے گندھک نکلتی ہے، گندھک سے کوبالٹ نکلتا ہے، ملٹیپل یعنی یہ کروڈ آئل ہوتا ہے. کروڈ آئل کی ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو بنتی ہیں، صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں بنتے. آپ کی کھاد متاثر ہوتی ہے، آپ کے پتہ نہیں وہ اسمارٹ چپس جو ہیں ان کی جو بنت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو یعنی ٹیکنالوجی سے لے کے IT سے لے کے صنعت سے لے کے یہ زمینی پیداوار جو ہے یہ سب کچھ متاثر ہو رہا ہے. تو دنیا کب تک اس کو برداشت کرے گی؟ میرا آخری سوال کہ ایک ٹیپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ریسلنگ کے اندر ٹیپ کیا جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، تو یہ ٹیپ امریکہ تک کب پہنچے گا؟ پہنچا ہوا ہے، یہ ٹیپ پہنچا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جو ٹرمپ کی یہ جو پالیسی تھی نا ٹو ڈیل ود ایران، یہ میں دیکھ رہا تھا فائنینشیل ٹائمز اور ایک دو اور جو امریکہ کے بڑے اچھے ادارے ہیں انہوں نے بڑا ہارڈ ہٹنگ تجزیہ کیا ہے. اور ہم خود بھی بحثت صحافی جب دیکھتے ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کو جو بڑی ایموشنلی فلڈ ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، تو اس میں اس نے جو ڈیکیپیٹیٹ اینڈ ڈیلیکیٹ 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں.
ڈیکیپیٹیٹ سے مراد ہے کہ قیادت کو ختم کر دیا جائے اور ڈیلیگیٹ کر دی جائے پاور نیکسٹ ٹو دی پریزیڈنٹ. اور جیسے وینیزویلا کہ نکولس مادورو کو آپ نے اٹھایا اور روڈریگیز جو اسپیکر تھی یا نائب صدر تھی اس کو آپ نے عہدہ دے دیا. پہلے ڈیکیپیٹیٹ کیا اور پھر ڈیلیگیٹ کر دیا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہی فارمولہ ایران میں جب لگائیں گے. لیٹ می ٹیل یو اور دیکھنے والوں کو, امریکہ کی سب سے بڑی غلطی اس مدعے پہ ایران کو مس ریڈ کرنا ہے, ایران کو مس انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کے اندر جو اذہان ہے, ذہن ہے, جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ان کے خفیہ ادارے ہیں یا ان کے پالیسی میکرز ہیں, وہ کمپیٹنٹ نہ ہوں. دے آر مور کمپیٹنٹ دین ریسٹ آف دی ورلڈ. انہوں نے بالکل اپنی اسٹڈیز دی ہیں, اس کی رپورٹیں 18 ایجنسیوں کی بھی گئی ہیں. یہ ٹرمپ کی ہوڑ مت, پنجابی کا لفظ ہے ہوڑ مت, جذباتی, یہ اس کی ہوڑ متی ہے, اس کی اور پیٹ ہیگزٹ کی. یہ دو وار مونگرز ہیں. یہ ہوڑ مت آپ کو لگتا ہے یا کوڑ مت لگتا ہے؟ ہوڑ مت, ہوڑ مت دیکھو, کوڑ کا پھر سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ہوڑ مت کا یہ ہے کہ کبھی جھوٹ بول رہا ہے, کبھی سچ, کبھی اس کاندھ سے بج رہا ہے, کبھی اس کاندھ سے بج رہا ہے, کبھی اتھے بج رہا ہے, کبھی اتھے بج رہا ہے, ثابت کرنا سے کہ میں سب تو بڑا طاقتور, میں نے یہ سوال طاقتور ٹک گئے گا. اس لیے پوچھا کہ وہ جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا اس پر جواب ہی نہیں ان کے پاس. نہیں, پہلے یہ کہہ دیا کہ ایران نے کیا. اب کل رات میں انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے, اور صرف سوائے آپ کے, تو کہتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ نالج نہیں ہے. سب سے بڑا گھٹیا پن کا ثبوت اس سوال اور اس نقطے کے اوپر ہے. کہتا ہے ٹوما ہاک میزائل تو ہم نے ایران کو بھی شاید اس کے پاس بھی ہوں. ٹوما ہاک میزائل تو کئی ممالک کے پاس ہیں, ہو سکتا ہے ایران نے مارا ہو. میں جان بولٹن کو سن رہا تھا, انہوں نے الجزیرہ کے پاس کل انٹرویو دے رہا تھا. آپ کو پتا ہے وہ بھی کٹر ریپبلکن کو تنقید بھی کرتا ہے, جان بولٹن موچھوں والا, لیکن اس کے پاس بھی ثبوت نہیں تھا, اس کے پاس بھی دفاع نہیں تھا. یہ جو شجرہ طیبہ پہ بچیاں جو ایلیمنٹری اسکول کی تھیں 182 ان کو شہید کیا گیا. ٹوما ہاک میزائل, نیو یارک ٹائمز کی فائنڈنگ پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے, CNBC کی پڑی ہوئی ہیں, فائنینشیل ٹائمز کی پڑی ہیں, وال اسٹریٹ جرنل کی پڑی ہوئی ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. خیر میں جو عرض کرتا تھا, سب سے بڑی شے اس کے گلے پڑی ہے, وہ وینیزویلا ماڈل, ڈیکیپیٹیٹ اینڈ ڈیلیگیٹ. اس کا خیال تھا قیادت ختم کریں گے اور قیادت آگے منتقل کریں گے تو ایران کی قیادت اور ایران کے شہری سربسجود ہوں گے. ٹھیک ہے, اسے علم نہیں تھا اس کا واسطہ کہاں سے پڑا ہے, اسے علم نہیں کہ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اداروں نے اسے رپورٹس ٹھیک دی تھی اور ان کا نالج ایران کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی ہوڑ متی اور پاگل پن ہے جس نے امریکہ, اسرائیل اور پوری دنیا کو اس دہانے پہ پہنچا دیا کہ جہاں آج انرجی کرائسس سے, انسرٹینٹی سے پوری دنیا کے کیپٹلز معاشی تباہ ہوئے پڑے ہیں, برباد ہوئے پڑے ہیں, چوک ہوئے پڑے ہیں. The Middle East that used to be known as the most safest heaven on planet Earth for petrodollar economy, for property and for etc., for IT, for data centers, no more a safe heaven. اب لوگ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی بات کر رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ممالک کا. آپ نے کہا نا ٹیپ, تو ٹیپ سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ولادیمیر پوٹن کی فون کال ہے 50 منٹ کی, جس کی اس فون کال کے بعد کی جو ایپیسوڈ تھی, پرسوں رات تھی غالباً, اس فون کال کے بعد پہلے یہ جاتا ہے CBS پہ انٹرویو دینے, پھر جاتا ہے فلوریڈا میں جو اس کا گولف کورس ہے وہاں پہ ریپبلکنس کو سر ایڈریس کرتا ہے, پھر آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے, اور تینوں میں مور اور لیس کانٹینٹ ایک جیسا ہوتا ہے, جس میں یہ چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہے اور اپنی فتوحات گن رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے امریکہ کی, ہم نے جو اہداف 4-5 ہفتوں میں پورے کرنے تھے ابھی کر لیے ہیں. تو میں نے وہ تینوں چیزیں دیکھی, تو میرا بحیثیت صحافی انالیسس یہ تھا کہ ہی از اباؤٹ ٹو اینڈ دا وار, لیکن اس کے پاس وہ نقطہ نہیں آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جنگ ختم کرے. جان بولٹن کی آپ نے بات کی, جان بولٹن نے اس انٹرویو میں ایک اور بات یہ کی تھی کہ جب اس کو یہ لگنے لگے گا کہ اہداف حاصل نہیں ہوئے اور اس کا ملبہ ڈلنا ہے, تو یہ ملبہ اپنے سر پہ نہیں لے گا, یہ بینجامن نیتن یاہو پہ ڈال دے گا, اسرائیل پہ ڈال دے گا, اور اس کی بالکل پورے امکانات ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی 2 اور سٹنگ سینیٹرز کہہ چکے ہیں کہ یہ اسرائیل پہ ڈالے گا کہ انہوں نے مجھے پھنسایا, کیونکہ اب یہ تو ادراک ہو چکا کہ اسرائیل جنگ میں لے کے آیا. 18 خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی, اسٹرائک نہ کیجیے گا, قیادت ختم نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ اہل ایران ہیں, یہاں پہ اپنے قیادت کو ختم کر کے آپ امیجن کریں ذرا, یعنی ایک ملک جہاں چند ہفتے پہلے مہنگائی اور افراط زار اور روزگار کے مسائل کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج سڑکوں پر ہے, جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے اور تاریخی احتجاج ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں عوامی ریلیاں ایران میں نہیں دیکھی ہم, اور اتنی بڑی تعداد میں ان کا قلع کما کرنے کے لیے بھی جانے نہیں گئی نا. اچھا, میں نے تو نہیں دیکھی اپنی صحافت میں, جو مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں, اتنی بڑی ایران میں دیکھی. آپ ان کی کامن سینس چیک کریں کہ وہاں پہ اتنا بڑا احتجاج, اتنی بڑی ایجیٹیشن اس سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی,
آپ نے اس کے اوپر بینک آن کرنے کی بجائے, اب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ, میں ان کی کامن سینس کو ہٹ کر رہا ہوں. دا مومنٹ یو کلڈ اور مارٹائڈ جناب آیت اللہ شہید, جب ان کو آپ نے شہید کیا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قوم کی آپ نے راہبر, اس قوم کی اپنی مذہبی اساس, عقیدت اور روحانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ وینیزویلا نہیں ہے, یہ لیبیا نہیں ہے, یہ عراق نہیں ہے, یہ ایران ہے. وہی قوم جو مہینہ ڈیڑھ پہلے سراپا احتجاج ہے سڑکوں پر, مشتبہ خامنئی کے ہاتھ پہ بیعت کر وہ تہران سکوائر کے اندر باہر لاکھوں کی تعداد میں غم اور گریہ میں مصروف تھی اور لبیک کہہ رہی تھی خامنئی صاحب کو, ان کے بچے کو, ان کی شہادت کو سلام پیش کر رہی تھی. وہ قوم جو پورا مہینہ پہلے بھوک ننگ سے پیاس سے مبتلا ہو کے احتجاج کر رہی تھی. تو ان کی اس پالیسی کا کریڈٹ بھی ٹرمپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اس قوم کو مجتمع کر دیا, آپ نے اس قوم کو تیار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی مر جائیں گے. ایرانین کے ہاں جو حرمت ہے, دیکھیں یہ جو روایتی جنگ جیتنا ہارنا غیرت یہ چھوٹے فنومن ہیں, ان کے ہاں جو اپنی دھرتی سے بنت ہے جو 5010 سال پرانی ہے اور جو اپنی روحانی عقیدت ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. تو یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ماڈل ہوا ان کا فلاپ. اب یہ جو موت کی وادی والا کھیل ہے یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں مزید جاری رہے گا. روزانہ 55 سے 60 آئل ٹینکرز آبنہ حرمت سے گزرتے تھے 27 فروری 26 فروری سے پہلے. اب تک میرے خیال 4 یا 5 گزرے ہوں گے, اور وہ بھی ایسے جہاز گزرے ہوں گے جن کو ایران نے اجازت دی ہوئی ہے. کوئی چینی ہوگا, کوئی روسی ہوگا, سنا ایک آدھا کوئی پاکستان کو فائدہ دینے والا بھی گزرا ہے, لیکن پاکستان تو تیل کی درخواستیں ٹینڈر ڈال رہا ہے کہ ہمیں دے دیں. اور عجب بات ہے 120 تک گیا پر بیرل اور پھر 83-85 پر آیا, لیکن ہم نے 55 روپے وہیں رکھے ہوں. اچھا میرا ایک سوال جو ایک خطرناک بات میں بتا دوں آپ کو. ایک ان کی سینیٹر ہیں کنیٹیکٹ سے جن کا نام ہے رچرڈ بلومینتھل. اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم جو بریفنگ کل 2 دن 3 دن بریفنگ ہوتی رہی ہیں, اور جو ہم کل بریفنگ لے کے آئے ہیں اس میں یہ کہتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اس رستے پر چل پڑے ہیں جب امریکن ٹروپس جو ہیں یہ گراؤنڈ میں ہوں گے ایران میں ٹو اکمپلش اینی آف دی پوٹینشیل آبجیکٹیوز لیفٹ. جو نہیں آپ سمجھتے ہیں, وہ تو علی لاریجانی نے بھی کہا کہ ہم تو جہنم کے کتوں کے لیے رقص کرنے کی اسے سرزمین نہیں چھوڑیں گے, یہ آئیں ہم انتظار کر رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے حوالے سے وہ جو پہلے مس ریڈ کیا گیا ہے تو اب پھر ایک اور غلطی دہرائی جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ امریکی ادارے سے ٹرمپ کو یہ کرنے دیں گے, کیونکہ ڈیلٹا فورس وینیزویلا جا کے بندہ پڑھ لے آئے یہ اور بات ہے. ڈیلٹا فورس یا اسپیشل فورسز ایران میں اتریں اور اتر کے یورینیم انریچڈ جو پائلز ہیں وہ لے کے باحفاظت ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں, ایران میں نہیں ہو سکتا. ایران میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جنتا آپ کے ساتھ نہیں ہے, اپنی قیادت کے ساتھ ہے, اپنی زمین کے ایک ایک انچ کے ساتھ ہے. ایران میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 9-10 کروڑ آبادی کا ملک ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان انقلاب ابھی ختم نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فوج ابھی ختم نہیں ہوئی, پولیس ابھی ختم نہیں ہوئی. ایرانینز آر پریٹی مچ دیئر. بمباری تقریباً کارپیٹ بامبنگ ہوگی نا. یعنی اب اگر اسرائیل اور امریکہ یہ دعوے کریں کہ ہم نے 5500 6500 7500 اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے تو کارپیٹ بمباری ہے نا. اور یہ تیزاب گردی جو ہے, آپ کیمیکل پہ آ گئے لیبنن میں, ساؤتھ لیبنن میں آپ وائٹ فاسفورس یوز کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میری بات ہوئی جان حسین سے, تو جان نے یہ بتایا رات کے 12 کا وقت ہوگا تو ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی تھی, تو جان کہتا ہے کہ جس طریقے کی وہ آئل ڈپو کے اوپر حملہ ہونے کے بعد وہ جو گیسیفیکیشن جو ہوئی ہے, تو کہتا ہے کہ ہم مضافات میں ہوتے ہوئے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو تہران کے شہروں کے کیا حال؟ تو وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ تہران کے وسط میں اگر یہ ہوا ہے تو وہ اگر پورا نہ جلے تیل, تو تیل مختلف کیمیکلز میں تبدیل ہو جاتا ہے جو بعد میں کینسر. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر ہم نے تحقیق باقاعدہ کی. یہ میں اسے کہوں گا اسرائیل کی جانب سے یہ تیزابی بارش کی سوچی سمجھی سازش ہے. یہ کیمیکل وار فیئر میں اسرائیل کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے 2 ثبوت ہیں, ایک تہران اور ایک لیبنان. تہران والی جو کہانی ہے, کیا وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو منع کر رہا ہے کہ آئل ڈپو کو ٹارگٹ نہ کرو. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کا پریشر ہے, انرجی کرائسس کا خطرہ ہے, اور پھر انہیں پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. جب آپ 50 سے زائد آئل ڈپو کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ
جو سیوریج لائن یا عام گلی محلے کی نالیاں ادھر تیل بہتا ہے اور وہ ایک جلتی ندی کا منظر پیش کرتی ہیں. آئل جب ویپوریٹ ہوتا ہے جل کے اوپر جاتا ہے, بادل جو بنتے ہیں تھک لیئر بن جاتی ہے بلیک کلر کی, جس میں جب بادل برسیں گے, برسنے سے پہلے اور برسنے کے بعد ایک تو آبویسلی نائٹروجن ہے, سلفر ہے, فاسفورس اس کے امپیکٹ ہیں, اس سے فوری طور پر سکن جل جاتی ہے, اتنی خطرناک حد تک جل جاتی ہے کہ فوری علاج نہیں ہوتا. پھیپھڑے جو ہیں بچوں کے اور بزرگوں کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیل نے ڈپو کو نشانہ بنایا کہ تیزابی بارش برسے, اور اہل ایران جو ٹس سے مس ہونے کو تیار بارش نہیں ہے, ہو چکی اس کے بعد ایک اہل ایران اس بارش سے متاثر ہو کے خوف میں مبتلا ہیں. یہ ہے تیزابی بارش کا ارادہ ادھر تہران میں, اور دوسرا لیبنان میں, ساؤتھ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے جہاں پہ وائٹ فاسفورس 6 سے 7 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو چکا. ہاں جی, ہمارا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا لبنان پہ فوکس نہیں کر رہا. وہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. کم از کم کو 400-500 بندہ شہید ہو چکا ہے, 6-7 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو چکا ہے. کل تک تو وہ 486 کلیم کر رہا 500 زائد ہو گئی دادا. ساؤتھ لیبنان میں ایک علاقہ ہے یومس کے نام سے, وہاں پہ انہوں نے وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا. اچھا, ورلڈ وار 1 میں 2 میں اور ہم نے کلورین گیس کے معاملات سنے ہوئے تھے. پھر امریکہ نے یہ مسٹرڈ گیس بھی یوز کی ہوئی ہے. ویتنام میں انہوں نے فصلوں اور پھلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک عجیب سی گیس ایجنٹ ایک دریافت کیا تھا, اس کا استعمال کرتے تھے. بڑے خطرناک رہے ہیں یہ سارے لوگ. تو پھر بعد میں دنیا کو ہوش ہے کہ یار یہ کیمیکل وارفیئر نہیں کرنا, یہ بڑا نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ جو فاسفورس ہو یا کلورین ہو, اس میں تو ایسی اور پھر غازہ میں ان کم وقتوں نے ایسی گیسیفیکیشن بھی یوز کی کہ ہڈیاں تحلیل ہو گئی وہاں پہ متاثرین کی. تو اب انہوں نے وائٹ فاسفورس وہاں استعمال کر کے اس جیسے ہی فاسفورس آکسیجن کو ایکسپوز کرتا ہے, آکسیجن کے سامنے سے لے کے آتے ہیں آپ, تو اس آگ لگتی ہے شدید, اور شدید دھواں پھیلتا ہے. وہ انسان جو آس پاس ہوتے ہیں اس کی تاب نہیں لا سکتے, بالکل نہیں لا سکتے. وہ اس حد تک وائٹ فاسفورس کی آکسیجن کے ساتھ ملاپ کے نتیجے میں جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں اس حد تک خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈی تحلیل ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے اگر زیادہ مقدار ہو. وائٹ فاسفورس کے استعمال کی اجازت ہے, اب یہ باریک بات ہے, اجازت ہے کہ آپ دشمن کو نظر نہ آئے اس کے لیے کلاؤڈی لیئر پیدا کرنے کے لیے آپ سرٹن اماؤنٹ میں وائٹ فاسفورس یوز کر سکتے ہیں. لیکن وائٹ فاسفورس ایز بیسک ٹول ٹو ٹارگیٹ ہیومینٹی, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسرائیل اب کسی بھی نہج پہ جانے کو تیار ہوا پڑا ہے. اور اب BBC فارسی کے رپورٹر کو میں نے دیکھا, کچھ انڈین جرنلسٹ واپس آئے, ان کو بھی میں نے دیکھا, کچھ CNN کے جرنلسٹ کو میں نے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ ایران از اونلی سفرنگ. اب جو کل رات تک BBC فارسی کا نمائندہ وہاں کھڑا ہو کر رپورٹ کر رہا تھا, وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے شہر سنسان ہوئے پڑے ہیں اور یہاں پہ ملبے ہیں, ڈیبریز ہیں. اسرائیلی حکومت نے منع کیا دکھانا نہیں, دکھانا نہیں, لیکن یہاں پہ سائرن بجتے ہیں, محلے گلیاں سنسان ہیں, اور جو بوم سے چھپنے کے لیے شیلٹرز ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں. اور یہ تک رپورٹ کیا گیا کہ جو نیتن یاہو, ان کی جو اہم ترین حساس انسٹالیشنز ہیں وہ عوامی مقامات میں ہیں, جان بوجھ کے ملٹری ہیڈ کوارٹر سے لے کے ایئر فورس ہیڈ کوارٹر سے لے کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے لے کے آس پاس آبادی ہیں تاکہ اس کا شیلٹر بنا رہے. یہ جو 2 دن پہلے جو حملے کیے پاسداران انقلاب نے, تو وہ ان شہری علاقوں میں جا کے گرے جہاں پہ نیتن یاہو کا گھر تھا, اور خدشہ تھا کہ نیتن یاہو کا بھائی مارا گیا. یہ بڑی خبر وائرل ہوئی. بعد میں یہ بھی ہوا کہ نہیں جی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں نہیں, کار حادثے میں اچھا وہ بھی خبر نہیں درست ثابت. کچھ لوگ وہاں سے جو متاثر ہوئے اٹھ کے اس کے کمپاؤنڈ کی جانب آئے کہ ہمیں جو بوم شیلٹرز میں رہنے کی اجازت دی جائے, نہیں دی. اور ایک امریکی دانشور نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ 90% جو وقت ہے اس کا رات کا وہ جہاز میں گزارتا ہے. نیتن یاہو کو خوف اس قدر لاحق ہے, ڈر اس قدر لاحق ہے کہ رات کے وقت جو 90% سے زائد کا وقت ہے وہ جہاز میں گزارتا ہے, کہ ہو سکتا ہے زمین پہ ہوں گا, بنکر میں ہوں گا, تو میزائل ہٹ نہ کرے, کوئی بندہ آگے ٹارگٹ نہ کرے. تو یہ اصل اوقات یہ ہے, لیکن ملٹری مائٹ ہے, اس کی بنیاد پہ انسانیت کا قتل عام جاری ہے. مجھے البتہ لگتا ہے کہ روس, چائنا اور دیگر ممالک کا جو دباؤ ہے وہ ان ایکشن ہے. میں دباؤ کی بات ہی نہیں کرنا, پس پردہ جو سہولت کاری, معلومات کا تبادلہ یا کوئی نہ کوئی دستیابی ایران کو ہے, کس صورت میں
یعنی کچھ باتیں جو میں گوش گزار اگر کر دوں، کچھ باتیں ہیں جی پی ایس کے متبادل بیڈو جو ان کا سسٹم ہے اس کے استعمال کے حوالے سے، کچھ باتیں ہیں کہ کچھ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ رشیا کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں کہ ان اڈوں کے اوپر جو فوجی موجود تھے یہ باہر جا کے کہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو ان علاقوں کو بھی جو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ رشیا کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو ریورس انجینئرنگ کے حوالے سے میزلز کی ہیں، کیونکہ اب ان کے پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر کی طرف سے یہ کہا گیا، یہ کل کلیم ایک ایرانی صحافی نے بھی کیا کہ کم از کم 1 ٹن کا وار ہیڈ جو ہے وہ ہر میزائل کے اندر موجود ہونا چاہیے، حالانکہ یہ خرمشہر 4 کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 1.5 ٹن یا 1 ٹن کے قریب وار ہیڈ لے کے جا سکے۔ تو کس قسم کی اب پیچھے سے جو ہے وہ سہولت مل رہی؟ یہ شجاع نواز صاحب کے بھائی ہیں جو امریکہ ہوتے ہیں، کتاب بھی بڑی مشہور لکھی ہوئی ہے، کل پرسوں کے مخاطب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ان کا ایک انہوں نے 96 گھنٹے کا جو ریلے کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اور دیگر جگہوں پہ جو تباہی ہے جس چیز کو ایکسیس ہے وہ 96 گھنٹے بعد نشر کر سکتے ہیں، البتہ ایران کے حوالے سے فوری نشر کی جا سکتی ہے۔ روس نے کئی ایک متبادل تیار کیے ہوئے ہیں اور چائنا نے بھی۔ ایک خبر یہ آئی کہ ایک چینی ویسل ہے جو ریڈار کا کام بھی کرتی ہے، سیٹلائٹ کا کام بھی کرتی ہے، وہ ان کھلے گہرے پانیوں میں پچھلے 3 ماہ سے ہے۔ اچھا اس کی اگر ایکسیس ایران کے پاس ہے تو دیٹ کوڈ بی ون ریزن۔ روس نے متبادل جو نظام آپ نے خود بیان کرے تھے، یہ جی پی ایس وغیرہ اور دیگر ٹیکنالوجیز کے کئی آلٹرنیٹو آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ بات کی تصدیق اسرائیلی میڈیا، امریکی میڈیا اور خود ایرانین حکام نے تردید نہ کرنے سے کر دی تھی کہ روسی مدد ہے، بلکہ جو جناب مسعود پزشکان اور عباس عراقچی کے 2 انٹرویوز ہیں جس میں جب ان سے برملا پوچھا گیا کہ کیا روس اور چین آپ کی مدد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل سیاسی مدد جاری ہے اور سفارتی، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی جاری ہے، تو انہوں نے کہا یس، یہاں یس کر کے جواب ختم کر دیا۔ یہ حق ہے۔ کیا امریکہ ہنگامی طور پہ 12,000 نئے میزائل اسرائیل کو نہیں بیچ رہا؟ کیا امریکہ آدھے سے زیادہ دفاعی بجٹ ان کا پورا نہیں کرتا؟ کیا امریکہ بھارت کو اور اپنے الائز کو ہتھیار، سیٹلائٹ اور دیگر چیزیں پوری نہیں کرتا؟ تو اگر روس ان کو معلومات دے رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ دے رہا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق روس کے پاس جو ممکنہ وسائل ہیں اس لمیٹڈ فریم میں رہتے ہوئے، یہی وجہ ہے کہ جو سکسیس ریشو ہے ایران کی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر وہ ڈبل ہے۔ اچھا، ایران نے ایک 8ویں روز ایک بڑی باریک کارروائی کی ہے۔ آج ہم 12ویں 13ویں روز میں ہیں۔ 8ویں روز انہوں نے باریک کارروائی کی۔ جو جنگ کا 8واں روز تھا وہ باریک ٹریپ تھا، کیونکہ شروع انہوں نے کیا 200-250 بیلسٹک مار دیے، 400-500 شاہد ڈرون مار دیے، آہستہ آہستہ کم کر کے تو یہ درجنوں تک آ گئے۔ 8ویں روز ایران نے ٹریپ یہ لگایا کہ اس روز انہوں نے مجموعی طور پر کوئی 5-6 یا 8 بیلسٹک مارے ہوں گے اور 12-15 ڈرون مارے ہوں گے۔ اس سے پہلے 7ویں روز بھی تعداد کم کر دی، 6ٹھے روز بھی کم کر دی اور 5ویں روز بھی کم کر دی۔ 5ویں سے 8ویں روز تک یہ ڈکلائن کرتے کرتے 8ویں روز یہ 8-10 پہ آ گئی کہانی۔ جب 8-10 پہ آئی تو امریکہ اور اسرائیل کو اور جو جنگی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا جی ذخیرہ کم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی اسٹاک پائل ختم ہو گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے، چڑھ دوڑے۔ 9ویں ہی دن ایران نے دوبارہ ریورس انجینئرنگ شروع کی، جو 8 لگائے تھے وہ 68 کر دیے، جو 12 لگائے تھے وہ 240 کر دیے۔ So you know, they are trapping them again and again, again and again. اور ان کو اتنا وقت ملا ہے کہ انہوں نے ایک ہی شے کو اسٹڈی کیا ہے، امریکہ کو ایگزاسٹ کیسے کرنا ہے، ایک ہی شے کو اسٹڈی کیا ہے اسرائیل سے ڈیل کیسے کرنی ہے، ایک ہی شے کو اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایئر فورس اچھی نہیں ہے، پھر متبادل کیسے چھپانے ذخائر آپ نے، کیسے لمبا لڑنا ہے، ریڈی ہیں۔ 2-2 3-3 لیئر آپ نے قیادت کی ختم کر دیا بقول ٹرمپ کے، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو پھر بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، میرا ایک آخری سوال پاکستان سے متعلق، جی پلیز، اللہ کرے حساس نہ ہو۔ پاکستان سے متعلق ایک تو وہی جو وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کیونکہ ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ انفرادی رائے ہے یا مجموعی طور پہ۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ سعودی عرب جانا چاہیے، اس کی امداد کرنی چاہیے اور سعودی عرب کو دفاع مہیا کیا جانا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ سعودی عرب چاہتا ہے واپسی اٹیک کرنے کو، بلوم برگ نے بھی ابھی ایک جو ہے وہ خبر لگائی اور وہ یہ کہا کہ جا سکتا ہے پاکستان۔ بالخصوص پہلے تو یہ کہ پاکستان کا کردار اس پورے معاملے میں کیا رہا،
عرب ممالک کے ساتھ کیا رہا, دونوں طرف سہولت کاری کیا ہوتی رہی, سفارتی پیش رفت کیا ہوتی رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ I think this is $1 billion question. یہ بڑا ایک فائن اینڈ تھن روپ ہے جس کے اوپر پاکستان کو چلنا پڑا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب سے شروع کر لیں, لیکن یہ آخری سوال ہے. اچھا, تارڑ صاحب اور چھوٹے تارڑ صاحب اور طلال چوہدری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اصل میں قطر میں 300 سے زائد لوگ جو ہیں ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں, وہ پکڑے گئے ہیں, جس میں اکثریت نان قطری ہے, یعنی ساؤتھ ایشین لوگ ہیں, پاکستانی, انڈینز یا دیگر. کیوں کہ ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں اور ایسی ویڈیوز فلما رہے ہیں جس سے تاثر جا رہا ہے کہ ایز اف دے آر سپورٹنگ ایران. کل بحرین میں 5-6 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, اور اس میں سے 6 میں سے 5 پاکستانی ہیں, 1 بنگلہ دیشی ہے. سو از دا کیس ان سعودی عربیہ. ان ممالک کے ہاں اپنا سسٹم, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ٹھیک ہے, آپ وہاں کمائی کرنے گئے ہیں, آپ اصولی طور پر ان کے قانون کے تابع ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ تابع ہیں تو آپ قانون کی, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام سفارت خانوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جو مقامی قوانین اور ان کی ویب سائٹ پہ اور موبائل پہ میسیج آ رہے ہیں وہ فالو. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ چھوڑ کے واپس آ جائیں, ادھر آ کے تجزیہ کر لیں. اس میں لچ پڑا نا آج کل ہر بندے کو. یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور باہر بیٹھے کچھ دانشوروں کے غیر محتاط تبصرے تھے جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی پاکستان تو جا رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے خلاف رد عمل میں حملہ کرے. یہ مجبوری ہے کیونکہ ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے اور ہم پھنس گئے ہیں. اس طرح کے تبصرے آن ایئر گئے ہیں, اور یہ بھی کہ سعودی عرب نے بلا لیا, جھاڑ پلائی, فلاں کیا, ڈمکان. یہ سب نان سینس ہے, اٹر نان سینس ہے. ملکوں کے معاملات ایسے نہیں چلتے جیسے پنچایت کے چلتے ہیں. ملکوں کے معاملات شریکہ برادری سے نہیں چلتے, ان کے لینس مختلف ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب از اسٹل دا لیسٹ افیکٹڈ کنٹری؟ یہ کبھی غور کیا؟ ہم جذباتی بہت ہے نا. غور کریں کہ سعودی عرب پہ ہوئے ہیں اٹیک, لیکن بہت کم, اور اس میں بھی پوزیشن یہ ہے ہمارے دوست ایران کی کہ ہم نے نہیں کیے. اور جس طرح سے سعودی عرب کو ترکیہ بالخصوص آرام کو کے اوپر, ہاں, جس طرح سے سعودی عرب کو اور ترکیہ کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی, وہ یاد ہے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے شاہد ڈرون کی کاپی کو ذکر کیا تھا. سو ہو نوز کہ اسرائیل کروا رہا ہے, کیونکہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہ آرامکو پہ ہم نے حملہ کیا, نہ قطر کی اس LNG پلانٹ پروڈکشن پہ حملہ کیا ہے, نہ بحرین کی اس کے اوپر حملہ کیا ہے. ہاں, جہاں اڈے ہیں اس پہ حملہ کر رہے ہیں. اب جان بوجھ کے وہ جو نیٹو کا وہاں پہ اڈا موجود ہے ترکیہ کے اندر, اس کو ٹارگٹ کل کیا گیا. انہوں نے پورے کا پورا جان بوجھ کے اپنا GPS سسٹم جو ہے وہ ارلی ریڈار وارننگ سسٹم پہ کنورٹ کیا ہے کہ کیونکہ ایران ہدف بنائے گا وہاں پہ, تو اس لیے ترکیہ میں کیجئے تاکہ یہ دست و گریباں جو ایک آدھ رہ گئے ہیں وہ بھی اچھا نہیں, اسرائیل کی تو بھرپور خواہش ہے. لنڈسے گرام کے تو منہ سے نکلا سعودی عرب کیوں نہیں آ رہا جنگ میں, اس نے تو اصل میں تانے مارے ہیں ایک وہ پھپھے کٹن عورت کی طرح. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہوتا ہے, جس بات والا ایشو نہیں ہے. میں تو اس بات سے بڑا مطمئن ہوں کہ ایران اور سعودی عرب نے ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیسے کیا تھرو پاکستان. پاکستان از دی برج, کوئی مانے یا نہ مانے. یہ پاکستان کی حکومت سے آپ کو لاکھ اعتراف ہو سکتے ہونا چاہیے. پاکستان کا یہ کردار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایرانین کے ساتھ کمیونیکیشن کی, سعودیز کے ساتھ کمیونیکیشن کی, اور حالات وہاں نہیں پہنچے جہاں جذباتی تجزیہ نگار لے کے جانا چاہ رہے تھے. نہ سعودیہ براہ راست اس جنگ میں گیا, نہ جانے کا امکان ہے, نہ ایران نے براہ راست سعودیہ کے اوپر حملہ کیا, بلکہ جو بھی ایسے حملے ہوئے کہا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے. اور تو اور ایران نے ترکیہ کو پیشکش کر دی ہوئی ہے کہ یہ جو بیلسٹک میزائل آپ کے ہاں آیا ہے اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے کسی اور نے بھیجا ہے. اب ترکیہ کو چاہیے کہ اس پہ بسم اللہ کرے. مسئلہ سعودی عرب کے علاوہ 1-2 ممالک ہیں. اب چونکہ مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آرٹیکل 19 کی باقی حصہ پڑھنے کا کہا ہوا ہے, اب پتہ مجھے حکومتی غیر حکومتی عہدیدار اکثر آئین پڑھنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں اکثر, تو میں نے وہ آرٹیکل پڑھ لیا ہے. وہ آرٹیکل بڑا اچھا ہے. آرٹیکل 19 جو ہے اس کا پہلا حصہ ہے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے ہے, ٹھیک ہے, دیر شیل بی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پریس, بڑے شاندار ہے. لیکن اس کا اگلا حصے میں سبجیکٹ جب لکھا جاتا ہے بشرطے کہ آپ کی آزادی اظہار رائے جو ہے وہ اسلام کی عظمت کے کو نقصان دہ نہ ہو, وہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے میں مددگار نہ ہو, وہ فوج کی جو حرمت عظمت ہے اس کے اوپر قدغن نہ, یا پھر کوئی بھی اپروپریٹ لا جو حکومت نے بنایا اس کے اوپر نشان نہ لگائے.
تو سبجیکٹ 2 کے نیچے آپ نے ہر اس آرٹیکل کا نفاذ آپ جہاں مرضی کر لیں. آپ پہ اب بھی ہو سکتا ہے. مثلاً حکومت کہہ سکتی ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو آپ کے پوڈ کاسٹ نے خراب کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ اس میں ایسا تبصرہ کیا گیا جس میں آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے آپ کی پالیسی وہ ہے جو حکومت کی نہیں ہے. آپ نے ایسی باتیں کی جو حکومتی پالیسیز کے خلاف ہیں. تو میں خیر میں آذرۂ تفنن بات نہیں کر رہا, یہ سنجیدگی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نے کل کہنے کی یہ کوشش کی, اس کی ضرورت نہیں تھی. جن دانشوروں, یوٹیوبرز یا ویلاگرز کی گفتگو سے آپ کا مسئلہ ہے, آپ انہیں آن بورڈ لیں. آپ ایک پریس آپ ابلاغ کرتے کب ہیں؟ جب آپ ابلاغ نہیں کریں گے کہ معاملات کیا ہیں, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, تو لوگ پھر ٹیبل لگائیں گے, لوگ پھر ونسونیاں تھیوریاں لے کے آئیں گے. ابلاغ کریں نا, ابلاغ کرنے سے موقع ملتا ہے آپ کو اپنا موقف دینے کے لیے. صحیح. تو اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت صرف ایک ہی کنسرن ہے, سعودی عرب اور ایران کے بیچ کشیدگی مزید نہ بڑھے, اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں بھی کشیدگی کم کروانے میں کشیدگی کم ہو. ٹھیک ہے, اس میں قطر اور دیگر ممالک نے تو اب یہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پالیسی ریلائنس کیا وہیں رکھنا ہے جہاں پہلے تھا یا اس پہ متبادل کرنا ہے. ایک ملک ایسا ہے جس کے بڑے مسائل ہیں مجھے ذاتی طور پر وہاں پہ, اور اس نے رابطہ بھی پہلے اسرائیل سے کیا, پھر امریکہ سے کیا. اب میں وہ 19 کی وجہ سے, آرٹیکل 19 کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے پا رہا, لیکن دنیا کو سمجھ آ گیا میں کس کا نام لے رہا ہوں. اصل پرابلم ان کی ہے. صحیح. ان کا طبیعت مزاج خاصا صاف ہوا ہے, مزید بھی صاف ہو جائے گا, سمجھ آ جائے گی. پاکستان نے کردار تو یہی ادا کیا کہ خطے میں پرامن ماحول ہو, اور دوسری طرف جنگ کا جو طول پکڑتا منظرنامہ ہے یہ کس حد تک امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ دے سکتا ہے یا ہونے والا جو نقصان ہے اس کے اوپر کور ڈال سکتا ہے, اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. بہت شکریہ جناب اجمل جامی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.